नाज़रीन, एटम की बुनियादी साख्त ये होती है कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि उस घूमते इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम का बैक वक्त तयन करना साइंस के लिए मुमकिन नहीं है। और हाइजेनबर्ग का यही जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तब जिंदगी का भी प्रिंसिपल लगता है कि जब आपके पास जवानी का मोमेंटम होता है तब जिंदगी की पोजीशन नहीं होती, और जब जिंदगी में पोजीशन आती है तब जवानी का मोमेंटम नहीं रहता। लेकिन असद और निम्रा ने 18 साल की जवानी के मोमेंटम में शादी करके यह बात साबित की है कि कभी भी जिंदगी के अंदर रिवायती रास्तों पर चलने के अलावा अगर आप उन रिवायती रास्तों से हटकर सोचते हैं तो मामलात आपके हक में बेहतर भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन यह है कि आज जब लड़कियां लड़कों से शादी नहीं करती, पर्स से शादी करती हैं, लड़के लड़कियों से शादी नहीं करते बल्कि जरूरत से शादी करते हैं, जिसका जो तयन किया जाता है वो उम्र से किया जाता है, हुस्न से किया जाता है, अखलाक की जानिब कौन देखता है। इसी सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा नायाब जान, मारूफ समाजी कारकुन हैं। मैं अब्दुल्ला मलिक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये आपने भी तस्वीर देखी होगी कि जिस तरह से एक 18 साल के लड़के ने शादी की एक 18 साल की लड़की से। पाकिस्तान में जो मिनिमम शादी की एज है वो लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 16 साल है। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो गरीब तबका है उसके अंदर तो कम उम्री की शादियां आम हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा टैबू है कि जब तक एक लड़का, एक बच्चा वेल सेटल्ड ना हो, जिसके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन ना हो, उसकी शादी कर देना। क्या वो शादी के बाद अगर खर्च के लिए अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट हो तो क्या दुल्हन को बुरा नहीं लगेगा? मलिक साहब देखिए, आपने जो पॉइंट उठाया है, मैं ये समझता हूँ कि आज के माशरती हवाले से ये एक अलमिया है और कि ये किसी अलमिया से कम भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो एज आपने बताई, लड़की की 16 साल और लड़की की 18 साल, कानून में तो ऐसा ही है कि अगर लड़की 16 साल की और लड़का 18 साल की उम्र हो तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके माशरी और समाजी पहलू देखें, उस हवाले से ये एक, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल गलत रविश है, गलत रवाज है। वजह इसलिए कि दोनों की उम्र जो है इमेच्योरिटी की होती है, मैच्योर नहीं होते, वो रिश्तों के उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाते, वो आने वाले जो चीज़ें उतार चढ़ाव होता है वो भी नहीं समझ सकते। और दूसरी जो बड़ी अहम वजह है कि अगर माँ छोटी उम्र की होगी, छोटी उम्र में कोई लड़की माँ बन जाती है तो उसके लिए अपने बहुत सारी कंपल्शन पैदा हो जाती है। और मलिक साहब, अगर खुदा न खास्ता उसका शौहर जिंदगी से चला जाता है मुंह मोड़कर, तो उसके लिए एक भरी जवानी के अंदर एक बच्चे के साथ बगैर किसी एजुकेशन के, बगैर किसी करियर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना क्या मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये बहुत मुश्किल होता है और हमने बहुत ये केसेस में देखा है, प्रैक्टिकली देखा है कि इसमें कोई शक नहीं है। सन की शादी में जब लड़की लड़का कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट पूछती है कि आप ने इनको पसंद कर लिया है, किन के साथ जाना चाहती है, तो लड़की यकीनन कहती है कि मैंने अपने खावंद के साथ जाना है। लेकिन जब लड़की से पूछा जाता कि ये आपका खावंद क्या करता है, या लड़के से पूछा जाता कि आप क्या करते हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता कि मैं कुछ भी नहीं करता। तो फिर अदालत कहती है कि इसको खिलाओगे कहां से आपसे, उसके बाद वो भी जवाब नहीं होता। वो टोटलिटी में अपने वालिदैन पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये जो शादी का बंधन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके समाज के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसके नुकसानात के अजाले के हवाले से बात कर रहे हैं, ये कोई कामयाब शादी नहीं होती, ये आने वाले वक्तों में टूट जाती हैं। इसलिए कि वो जो मोहब्बत का एक इंसान के ऊपर चढ़ा होता है ना, इश्क जिसे हम कहते हैं भूत सवार होता है, वो कुछ दिनों बाद उतर जाता है। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उसके अब्दुल्ला मलिक साहब, क्या शादी वाकई मोहब्बत के लिए की जाती है या अफजाइश नस्ल के लिए की जाती है? देखिए, मैं अगर आपको बात बताऊं, मोहब्बत मैच्योरिटी का नाम है। मोहब्बत एक बड़ा जज्बा है। मोहब्बत कहते हैं कि एक बड़ा इंसान होगा जो लफ्जों को तोलना जानता होगा, जो अच्छी गुफ्तगू करना जानता होगा, जो मोहब्बत करना जानता होगा। मलिक साहब, इस पर हम बात करते हैं। मैं हाफिज मोहम्मद मूसा साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब सूरह तलाक में ये आता है कि उन लड़कियों के लिए भी इद्दत की मुद्दत 4 माह 10 दिन होगी जिन्हें अभी हैज आना शुरू नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि ऐसी लड़कियां जो हैं जो कि कम उम्र हैं, उनकी शादी की शरीयत में कोई ममानियत नहीं है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں اور اس خوبصورت عنوان پر بولنے کے لیے دعوت دی ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسد اور نمرہ کے حوالے سے. تو سب سے پہلے میں اسد اور نمرہ اور ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس معاشرے کے اندر ایک ایسی روایت کو اجاگر کیا ہے جس کو میں 1-2 دن سے دیکھ رہا ہوں خود بھی سوشل میڈیا پر کہ نیگیٹو پہلو کے ذریعے اس کو کافی نہیں موسیٰ صاحب اس کے پازیٹیو پہلوؤں پر نیگیٹو پہلوؤں پر ہم بات کریں گے. پورا پروگرام پڑا ہے. ذرا میرے کوشچن کی جانب آ جائیں کہ جو میں نے آپ سے آیت آپ کے آگے رکھی اس کی روشنی میں جو مفسرین کرام ہیں, ائمہ کرام ہیں, علماء دین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کم عمری کی شادی کی مذہب میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور پاکستان کا جو قانون ہے جو کہ منیمم ایج 16 سال ڈکلیئر کرتا ہے ایک لڑکی کی شادی کے لیے, کیا وہ ایک غیر اسلامی قانون ہے حافظ صاحب؟ نہیں. اویس بھائی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا ہے آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں جو ہمارا پاکستان کا لا ہے مسلم فیملی لا, اس میں لڑکی کی جو عمر بتائی جاتی ہے وہ 16 سال ہے اور لڑکے کی عمر 18 سال ہے. اور اسلام ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اگر ہم کوئی بھی چیز دیکھنا چاہیں تو وہ اسلام ہمیں واضح بتاتا ہے کہ آپ اس راستے پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. تو اسلام جو حد لگاتا ہے, جو شرط لگاتا ہے وہ بلوغت کی ہے کہ جب بچی اور بچہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں. بلوغت ہے یا ذہنی بلوغت ہے؟ یہ جسمانی ہے. جسمانی کے ساتھ ظاہری بات ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی انسان ذہنی طور پر بھی بالغ ہو جاتا ہے, میچور ہو جاتا ہے. واقعی نایاب جان کیا ایسا ہی ہے کہ جسمانی بلوغت ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا دور ہے, بہت زیادہ ان آرگینک ایٹنگ ہیبٹس ہیں لوگوں کی, اگر اس میں جسمانی بلوغت کوئی 10, 11, 12 سال کی عمر میں اچیو کر لیتا ہے تو حافظ صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ ذہنی طور پر بھی بلوغت اچیو کر لے گا, لیکن ہمیں ان لوگوں کے ایکشن سے لگتا تو نہیں ایسا نایاب. جی بالکل اویس, دیکھیں بات یہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ہماری انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے اب لوگوں کے ساتھ یہ 10, 11, 12 سال کی عمر میں بھی ہو رہا ہے. پہلے 40-50 سال پہلے ایوریج ایج 14-15 کی ہوتی تھی. تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ بات سچ ہے کہ اس کے ساتھ جب آپ کی فزیکل چینجز آتے ہیں باڈی میں تو کچھ مینٹل چینجز بھی ہوتے ہیں ہارمونل چینجز کے ساتھ, لیکن میچورٹی جو ہے وہ بایولوجی تک محدود نہیں ہے, وہ لائف ایکسپیرینسز کے بارے میں ہے, وہ ایجوکیشن کے ساتھ آتی ہے, وہ ایکسپوجر کے ساتھ آتی ہے, وہ دنیا دیکھنے کے ساتھ آتی ہے, وہ رشتوں کی اہمیت جاننے سے آتی ہے. یہ جو اسد اور نمرہ کی شادی ہے 18 سال کی عمر میں, آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک وائز ڈیسیژن تھا؟ دیکھیں میں تو کوئی بھی نہیں ہوتی یہ کہنے والی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو 2 لوگ کر رہے ہیں ان کی چوائس ہے. لیکن بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ ہر جو 2 انڈیویجولز کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس کا ایک سماجی پہلو بھی ہوتا ہے, اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اگر استعمال کر رہا ہے وہ اس کی چوائس نہیں ہو سکتی, اگر کوئی سانپ پکڑ رہا ہے وہ اس کی چوائس نہیں ہو سکتی. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے اویس کہ دیکھیں اس سے ہمارا ایک جو رویہ ہے معاشرے کا وہ بھی سامنے آتا ہے نا. لوگوں کو ایسے یہ لگتا ہے کہ پرٹیکولرلی جب لڑکیوں کی بات کریں تو اس سے پہلے کہ وہ سوچ میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, اس سے پہلے کہ وہ کریئر میں اتنی آگے چلی جائیں کہ وہ شادی کوئی نامنظور کر دیں, یہ سوچ ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ جلدی ٹھکانے لگایا بہت اچھی بات ہے. مجھے اس چیز سے پرابلم ہے. یہ لوگ جو مرضی کریں انہوں نے سوچ سمجھ کی ہوگا, میں ہر کسی کی چوائس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں, لیکن اس کے پیچھے اگر آپ اس کو ان پیک کریں جو معاشرے کے جو کنزرویٹو ایلیمنٹس ہیں جو ویسے پرو چوائس کسی چیز میں نہیں ہوتے, اس شادی کے اوپر آ کے لڑ رہے ہیں لوگوں سے اوپر سوشل میڈیا, تو کیا ہوتا ہے اگر 2 لوگوں کی اپنی, کیا یہی چوائس وہ ان 2 لوگوں پر لگاتے ہیں جو لیٹ شادی کرنا چاہیں یا جو کرنا ہی نہ چاہیں, یا وہ خواتین جو بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی ان پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بری ہیں, ان پہ تو چوائس نہیں آتی. اس کے نتیجے میں وہ ان کنزرویٹیوز کا نایاب یہ جواب ہوتا ہے. حافظ موسیٰ صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس بات کی تائید بھی کریں گے کہ اگر کم عمری کا نکاح نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر فحاشی, عریانی, ناجائز تعلقات کو فروغ ملے گا. نایاب, یہ ہر انسان جانتا ہے یہاں پر کہ
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی اس طرح کی ریلیشن شپس کے اندر ہوتے ہیں. انفیتھفل یعنی ہونا, شادی جو ہے اس کا وفا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انفیکٹ اگر آپ کسی کو بہت جلدی, اسپیشلی ان کی ول کے خلاف اگر آپ کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو میرے خیال میں بہت زیادہ زیادتی ہے. میرا نہیں خیال کہ معاشرے کے اندر اچھائیوں اور برائیوں کا اس سے تعلق ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن عبداللہ ملک صاحب کے جب انسانی جسم کا ارتقا ہو رہا تھا تب قدرت کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس جسم کو ایک عمر میں کبھی کریئر کا چیلنج ہوگا, تعلیم کا چیلنج ہوگا. اس نے تو اس جسم کو ایک خاص عمر میں پرفارم کرنے کی نیت سے ایوالو کیا ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سے 25-30 سال کی عمر تک ہے. اس کے بعد جو انسان کے قواعد مزمحل ہونے لگتے ہیں. آپ جتنی مرضی میڈیکل سائنس ترقی کر جائے تو ایسے میں جو کریئر کے چیلنجز ہیں, جو پڑھائی کے چیلنجز ہیں, سوشل پریشرز ہیں, ان کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ دیکھیں, جو ہمارا سماج ہے اس کی سوچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ہاں چونکہ غربت ہے اور جو غریب گھرانے ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بچی ہے, خواہ اس کی عمر 14 سال ہو, 13 سال ہو, 15 سال ہو, والی بات ٹھکانے لگایا جائے, جی اس کی شادی. ہمارے سماج میں لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ یہ کما پوت ہے, یہ ہمیں کما کے لائے گا, فیڈ فوڈ کرے گا. یہ جو سوچ ہے غلط سوچ ہے. یہیں سے ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں. پھر آ جاتا ہے جو آپ کوشچن کر رہے ہیں. دیکھیں, بہت مشکل ہے ان چیزوں کو کہہ دینا کہ جی عمر کا تعین کے ساتھ. عمر کا کوئی تعین نہیں ہے, بات ہے میچورٹی کی, بات ہے سوچ کی. مطلب اگر 18 سال کی عمر میں شادی ہو جائے, فوڈ فیڈ نہ کرتے, وہ کیا ہوگا؟ وہ جو جس بچاؤ سے آپ کرنے جا رہے ہیں, وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو فوڈ فیڈ کون کرے؟ اس کی ایجوکیشن رہ جائے گی, اس کی گرومنگ نہیں ہوگی, گروتھ رہ جائے گی. وہ جو ماں ہوگی جس کی خود کھلونوں سے کھیلنے کی عمر تھی, اب بچے کو اس سے تو پتہ ہی نہیں اس کو فیڈ فوڈ کیسے کرنا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہونا چاہیے ہماری جو اسلامی حافظ موسیٰ صاحب, کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عرب سوسائٹی میں بھی جب تک لڑکے کے پاس اپنا علیحدہ گھر نہیں ہوتا اس کی شادی نہیں ہوتی. اب کیونکہ وہاں تیل کی دولت کی فراوانی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں تو لوگوں کے پاس تیل کی دولت نہیں ہے. تو کیا دادا ابو کے پیسوں کے اوپر پوتے کی سکولنگ اور سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں, دادا ابو بھی اسی پوتے کا ہی دادا ابو ہے, دوسرے کسی کا تو نہیں ہے. اس کا ان کا فرض تو نہیں ہے نا, فرض تو باپ کا ہے نا. وہ بات آپ بھی بالکل ٹھیک ہے, فرض نہیں ہے. اگر ان کے پاس پیسے ہیں, حلال کے پیسے ہیں, اگر وہ اپنے پوتے پر خرچ کرتے ہیں, اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں, چاہے ان کی ایجوکیشن شادی پر خرچ کر رہے ہیں, تو وہ کسی بھی اگر جگہ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر اس وقت 80% لوگ ایسے ہیں کہ جو شادیاں کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے والدین, ان کے جو فیملی والے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ابھی مانگ تانگ کے شادی کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جو پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں وہ اپنے غریب ہمسائے کے گھر کے آگے نہیں پھینکنے چاہیے. اب اگر ایک 18 سال کا دلہا جس جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا جس کالج میں یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ آ کے بتاتا ہے کہ میرے گھر پر ایک بیوی ہے, میرا ایک بچہ بھی ہے اور اس کا سارا خرچ میرا باپ اٹھاتا ہے, تو اس کے بقیہ کلاس فیلوز جو کہ ابھی کریئر کی دوڑ میں, زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں, کیا انہیں برا نہیں لگے گا حافظ صاحب؟ بالکل برا نہیں لگے گا. آپ دیکھیں کہ جس کا والد کر رہا ہے اس کو برا نہیں لگ رہا, والد کو خود برا نہیں لگتا, تو باقی لوگوں کو کیوں برا لگے گا؟ یہی وجہ ہے, یہی ہماری جو سوچ ہے, یہی ہمیں سوچ لے ڈوبی ہے کہ جب باپ کے پاس پیسے ہیں تو کیا اس نے قبر میں لے کر جانے پیسے؟ اگر وہ اپنی اولاد پر خرچ نہیں کر سکتا, اپنے اولاد کے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا, قبر میں تو پیسے نہیں لے کر جانے اس نے. یعنی بیوی اپنے شوہر کو یہ کہہ رہی ہو کہ اس سینیریو میں کہ جا کر ابو جی سے پیسے لے کر آئے, میں نے شاپنگ کرنی ہے. سامع ایک اور بات, میں آ رہا ہوں. جی حافظ, اگر میرا خیال ہے کہ اگر میں خود میرڈ ہوں, اگر میری مسز یہ کہے کہ مجھے جائیں ابو سے پیسے لے آئیں, میں نے شاپنگ کرنی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میرے ابو نے پیسے کیا کرنے, وہ میرے لیے انہوں نے کمائے نا. عبداللہ ملک صاحب, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس موقع پر اس لڑکی کے کیا جذبات ہوں گے, اس شوہر کے کیا جذبات ہوں گے, عزت نفس کی کیا سچویشن ہوگی. جی ملک صاحب. اسامہ دیکھیں, اویس ہمارے یہاں دیکھیں, اسامہ ہمارے یہاں
ان سے پوچھیں. میرا نام اویس ہے سر. سوری اویس بھائی, دیکھیے جو ہمارے یہاں جو کلچر تھا نا جوائنٹ فیملی سسٹم کا کلچر تھا, جو شادیاں بھی ہوتی تھی وہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتی, ایگریرین کلچر درمیان نہیں ہوتی. اب شادی ایک کمرشل رشتہ بن گیا, لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ کون سے گھرانے میں جا کر بچے کی شادی کی جائے. جب اس قسم کی اپروچ ہو جائے گی تو پھر وہ کوئی سنسیئرٹی کی بنیاد پہ رشتے نہیں ہوتے, وہ کمرشل رشتے ہوتے ہیں, ان میں کوئی محبت نہیں ہوتی, کوئی سچائی نہیں ہوتی, وہ بناوٹ ہوتی ہے. اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ آپ سماج سے کٹ جاتے ہیں. وہ جو لڑکی آئے گی اس کا بھی انٹرسٹ اس کے خاندان میں نہیں ہوگا, وہ اپنی مرضی چلائے گی. یہ افورڈیبل ہو سکتا ہے ان فیملیز میں جن کا رہن سہن قدرے بہتر ہے, لیکن ہم اجتماعی اور معاشرے کی ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ٹوٹیلٹی میں زیادہ ہیں, کم نہیں ہے. ان کے ہاں تو یہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر ایک 17 سال کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے, اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے بعد کے زچگی کے مسائل کیا ہیں, فوڈ فیڈ کون کرے گا, میاں کماتا نہیں ہے وہ کیا کرے گا. وہ بجائے جس چیز سے ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ دلدل میں پھنستے ملک صاحب ذرا یہاں پر رکیے گا. نایاب جان, یہ جو حافظ موسیٰ صاحب نے بات کی ہے کہ اگر سسر سے پیسے مانگنے کے لیے دلہن کہے یا دلہا جا کر اپنے باپ سے پیسے مانگے تو انہیں برا نہیں لگے گا. Do you agree نایاب؟ نہیں, میں ایسا نہیں. نایاب دیکھیے اس میں یہ تو ایک پرسنل ایک چیز ہے, شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو نہ برا لگتا ہو. ہماری معاشرے میں ویسے بھی ایک کلچر ہے. بطور عورت آپ کو ذاتی طور پر کیا لگتا ہے کہ آپ؟ میرے خیال میں اسٹرینج لگے گا, کیونکہ جب آپ شادی کر کے کسی کے ساتھ ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو فائنینشیل ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بیچ میں ایک اور موٹیو لے کر آنا شاید غلط چیز ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اویس میرے لیے جو مین پرابلم ہے, دیکھیں ہماری واپس یہ معاشرے کی پرائیورٹیز کے اوپر بات آ جاتی ہے. ان چیزوں کو, اس چیز کو صحیح کہنے والے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر جلدی شادیاں نہ ہوں تو معاشرے میں ایسے مسائل پھیلیں گے جیسے لوگوں کے غلط تعلقات ہوں گے, فحاشی ایٹسیٹرا. ان لوگوں کے لیے فحاشی اور ان میرڈ لوگوں کی ریلیشن شپس جو ہیں وہ معاشرے کے اندر ایک زیادہ بری بچوں سے زیادتی کے واقعات فحاشی کا زیادہ بڑی برائی ہے بنسبت یہ کہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ماں بنے, اس کے ریپروڈکٹیو پرابلمز ہوں, لڑکا لڑکی پڑھائی ختم نہ کریں, لوگ ورک فورس کے اندر نہ آئیں, ان میں میچورٹی. یہ اتنے زیادہ سماجی جو مسائل ہیں جو کم عمر کی شادی سے آتے ہیں, نہ صرف ہماری آج کی نسل میں پر اگلی نسل کے اندر بھی. اور ہماری یونیورسٹیز میں, کالجز میں ڈے کیئر سینٹرز ہیں ویسے بالکل بھی نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ میرے خیال میں اس کو ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس سے دیکھنا ہے. جس کی چوائس ہے وہ ضرور کرے, لیکن میرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک ایوریج انسان 18 سال کی عمر تک اس کا زندگی کا نہ وہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. ہم لوگ اگر اپنے آپ کو سوچیں 18 سال کی عمر تک اور اب ہم کیا ہیں, کتنے ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ہماری زندگی کے اندر جنہوں نے ہمیں زیادہ مضبوط انسان بنایا ہے, بہتر انسان بنایا ہے, میچور بنایا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے. لیکن نایاب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک 18 سال کے لڑکے کو ایک 18 سال کی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور لڑکے کے والدین شادی افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر اس میں مذائقہ کیا ہے؟ ضرور کریں. وہ میں یہ بات کر رہی ہوں اگر افورڈ کر بھی سکتے ہیں تو کریں. میرا پرسنل اس پہ موقف یہ ہے کہ اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, افورڈ بھی کر سکتے ہیں, تو شاید ان کی محبت 4-5 سال کے اندر بھی برقرار رہے گی جب وہ دونوں پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور تب شادی کر لیں. یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ہم ایسے بہت لوگوں کو جانتے ہیں. حافظ موسیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کم عمری کی شادی کے بعد خدا نہ خواستہ دلہا کا انتقال ہو جاتا ہے, شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, لڑکی کی گود میں ایک بچہ ہے, اس کے پاس ایک سسرال ہے اور سسرال والے کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہی ہیں. کبھی اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے دیور سے شادی کر لو, کبھی اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ. اس کے پاس یونیورسٹی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اس کا کریئر بھی نہیں ہے, گود میں ایک بچہ بھی ہے, وہ کیا کرے گی حافظ صاحب؟ یہ دیکھیں, یہ تو پھر سسرال والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اس کے بعد عزت دیتے ہیں یا پھر اس کو رسوا کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے, حادثہ ہو جائے, تو بچی کو ترجیح دی جائے, اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتی ہو, کیا دیور سے شادی کرنا چاہتی ہو یا کسی اور جگہ آپ شادی کرنا چاہتی ہو, تاکہ اس کا جو مستقبل ہے
उसको तबाह ना किया जाए, उसको बर्बाद ना किया जाए। किसी दूसरे मर्द के घर में जाकर ही महफूज होगा क्या? उसका मुस्तकबिल उसकी अपनी मेहनत से, उसकी अपनी तालीम से, उसके अपने करियर से महफूज नहीं हो सकता हाफिज साहब? उसकी अपनी तालीम से, उसके कैरियर से भी महफूज हो सकता है, लेकिन देखें जब औरत के पास हस्बैंड हो, खावंद हो, तो वो फिर ऐसी होती है जैसे छत है कि उस पर उसके सर पर छत आ गया है, तो उसको फिर कोई परेशानी नहीं होती, जो भी काम होते हैं वो हस्बैंड को बताती है, वो काम कर देते हैं, तो इसलिए बंदा सिक्योर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस उम्र में कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उसको दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। तालीम का क्या होगा? बच्चे को कौन पालेगा? तालीम को वो ससुराल, वो देखें ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो ससुराल वाले रहना चाहते हैं वो रख लें। मसाइल से बचने का बेहतरीन तरीका नहीं है कि एक जो नॉर्मल एज है जिसमें आप 22-24 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं, एक अच्छी जॉब लें और उसके बाद शादी करें ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हों और किसी भी हादसे की सूरत में अपने बच्चों को खुद सपोर्ट कर सके, बजाय कि किसी ससुराल वालों की तरफ देखें? ठीक है, वैसे मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर मसलन आप ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर 35 साल या 40 साल अगर वो PhD करके उसके बाद शादी करती है, उसके पास एक बच्चा है, तो उसके बाद अगर उसका खामद फौत हो जाता है तो उसको क्या करना होगा? नहीं, उसके बाद तो वो अपनी जॉब के नतीजे में उस बच्चे को पाल सकती है ना, उसके पीछे एक तवील करियर है। आप देखिए 22-23 जी हाँ 18-20 साल वाली भी लड़कियां जॉब कर रही हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इशू ये है कि जिस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पर बदकारी को, ज़िना को आम किया जा रहा है, और जो हलाल तरीके हैं, मसलन निकाह है, शादी है, इसको हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि असद और निब्रा, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि जिन्होंने, जो उनके पढ़ने की उम्र थी वो उसके अंदर हनीमून मना रहे हैं। नहीं, हनीमून ही साथ तालीमी जारी रखेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। जा सकती है वैसे तालीम जारी। आप पहले लेडी डॉक्टर के पास जाएं, फिर आप स्कूल में जाएं, फिर आप कॉलेज में भी जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल हाफिज साहब? 24 घंटे आप पॉसिबल है, कौन सा काम चले, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि शादी की आइडियल एज आखिर होनी क्या चाहिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शादी की उम्र के हवाले से। अब्दुल्ला मलिक साहब, ये एक बड़ा ही नाजुक मामला है कि शरीयत में अब ये वाज़े हो चुका है मुख्तलिफ उलमा कराम की गाइडेंस की रोशनी में कि लड़कियों की शादी उस वक्त की जा सकती है जब वो जिस्मानी तौर पर बलूगत हासिल कर लें। और लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कानून में तो लड़कियों की शादी की जो कम अज कम एज है वो 16 साल है। बाकायदा खबरें आती हैं कि अगर उससे कम उम्र लड़कियों की शादी हो तो पुलिस छापा मारती है, दूल्हा फरार हो जाता है, निकाह खान को कुछ कहा नहीं जाता। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो कानून है वो इस्लाम से मुतसादिम है लड़कियों की या लड़कों की शादी की उम्र को लेकर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें दो राय पाई जाती हैं। एक जो हमारे आइली कवानीन हैं, जो हमारे राजुल वक्त हैं, जिससे हम फैमिली लॉज कहते हैं, उनमें तो ये जो एज है लड़की की 16 साल और लड़की की 18 साल लिखी हुई है। अगर इससे अब कम करेंगे तो सजा होगी, जैसे हम देखते भी हैं। लेकिन एक और नुक्ता तबका है जो उलमा कराम का है, वो जो कहते हैं कि जी जोग्राफिया लिहाज से चूंकि बच्ची की उम्र खुराक से या दूसरी, अभी डिबेट भी किया, अगर वो बिचोर हो जाती है तो अगर 14 साल की भी है तो कर देनी चाहिए। फिर वो इस्लामिक जो हिस्ट्री के हवाले देते हैं, इसीलिए ये पे मुतसादिम है। लेकिन हम जब अपने सोसाइटी के सेटअप को देखते हैं और इसकी जो हम पेचीदगियों को देखते हैं, एक छोटी उम्र की जो माँ बन जाती है तो उसको क्या क्या हालात फेस करने पड़ते हैं, सेहत का, तालीम का, और जो चीज़ें माहौल का, तो वो उस बच्चे की ग्रूमिंग सही तौर पर नहीं कर सकती। तो लिहाजा एज के लिए, शादी के लिए मैच्योर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे हाफिज मूसा साहब ये बताइएगा कि जो शरीयत के अहकामात होते हैं वो अटल और नाकाबिले तगय्युर होते हैं क्या? बिल्कुल अटल। तो फिर इज्तिहाद क्यों किया जाता है? इज्तिहाद तभी किया जाता है, इसका मतलब है कि वो अटल और नाकाबिले तगय्युर नहीं है। वक्त के साथ साथ जब आपको कहीं जरूरत पड़ रही हो, उस वक्त जो मुज्तहिद होता है उस पर यह फर्ज होता है कि जो असल है उसकी रो से थोड़ी तब्दीली करें, ताकि जैसे कि आयत करीमा है ला इकराह फी दीन, के दीन में सख्ती नहीं है। यानी 16वीं सदी का एक मुज्तहिद ये इज्तिहाद करता है कि 15.5 साल की उम्र में लड़की की शादी हो सकती है, और फिर 20वीं सदी का मुज्तहिद ये इज्तिहाद करता है कि 17.5 साल की उम्र में शादी हो सकती है। ये दोनों इज्तिहाद अपनी अपनी जगह पर एक ही मजहब की अम्ब्रेला के नीचे दुरुस्त होंगे। बिल्कुल दुरुस्त है।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انہوں نے 19ویں نے دیکھا کہ اس صدی کے کیا حالات ہیں تو وہ حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں 20ویں صدی والے 21ویں صدی کے حالات کیا نہیں دیکھے جا رہے جب آپ مبارکباد دے رہے ہیں ایک 18 سال کے جوڑے کو شادی کرنے پر؟ تو کیا 21ویں صدی کے حالات کو آپ نہیں دیکھ رہے جہاں ایک بچے کو اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن پوری کرنی ہوتی ہے، اپنا کریئر بنانا ہوتا ہے، ایک بچی کو اپنی ایجوکیشن پوری کرنی ہوتی ہے، اپنا کریئر بنانا ہوتا ہے، آپ پھر 21ویں صدی میں وہ میڈیول قوانین جو ہیں ان کے نفاذ پر کیوں اصرار کر رہے ہیں حافظ صاحب؟ اویس بھائی دیکھیں کہ آپ بار بار ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ڈگری کمپلیٹ کریں، تو آج کل کون سی ڈگری ہے؟ پی ایچ ڈی ڈگری آخری ہے، اس تک آپ کو پہنچتے ہوئے 40-45 سال کی عمر لگ جاتی ہے، تو پھر 45 سال جب آپ ڈگری حاصل کر لیں اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے تو زیادہ لوگ پرسو نہیں کرتے، ویسے جو لوگ ہیں بی بی اے کے بعد بھی جاب کر لیتے ہیں، ایم بی اے کے بعد بھی جاب کر لیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو پی ایچ ڈی آپ 22 سال کی عمر میں آپ انجینئر بھی بن سکتے ہیں، 23 سال کی عمر میں اگر آپ کی کوئی سپلی نہ ہو تو آپ ایم بی بی ایس بھی کر سکتے ہیں حافظ صاحب۔ آپ جو جس طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ اس عمر میں بندہ میچور نہیں ہوتا، سمجھدار نہیں ہوتا، تو جو لوگ 40 عمر تک اپنی لائف گزار لیتے ہیں، اگر وہ میچور نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے وہ شادی نہ کریں؟ اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو 40 سال کی عمر میں میچور نہیں ہے، یا ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو 18 سال کی عمر میں میچور نہیں ہے؟ یہ تو ظاہری بات ہے کہ 18 سال والے میچور نہیں ہوں گے، تو پھر آپ جو ہے ایسی مبارک بادیں دے کر اگر لوگوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ والد صاحب کے یا دادا جی کے پیسوں کے اوپر شادی کرنے کا پلان کریں، تو یہ غلط ترغیب ہے۔ نہیں، میں بالکل اپنے موقف پر جو میرا اپنا نظریہ ہے میں اس پر بالکل ابھی بھی ڈٹا ہوا ہوں ویسے بھی کہ یہ بالکل انہوں نے اچھا کام کیا ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے۔ حق مہر کے جو پیسے ہیں وہ اپنی کمائی سے دینا ضروری نہیں ہے۔ اپنی کمائی نہیں تو ابو کی کمائی کس کی ہے؟ آپ کی ہے نا۔ جب آپ کے ابو اگر ابو پیسے دیں گے تو اس کے بعد وہ اپنی پسند ناپسند بھی امپوز کریں گے اور دلہن کا موڈ خراب ہو جائے گا اگر سسر جی کی پسند ناپسند کے مطابق اسے ڈریس اپ ہونا ہے، اسے اپنی عادات کو ڈھالنا ہے۔ اس کا کیا کہ اگر وہ ایک نیوکلیئر فیملی سسٹم میں رہنا چاہے حافظ صاحب، کیا اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پیسوں کی وجہ سے اپنے ساس سسر کی اطاعت کرے؟ اور کیا دوسرے تمام ابو کے پاس پیسے ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل حافظ صاحب۔ آپ دیکھیں کہ اس لڑکی کو یہ چاہیے کہ ساس سسر کو اپنے والد اور والدہ کی طرح دیکھے۔ جب والد اور والدہ کی طرح دیکھے گی، ڈیل کرے گی، تو اگر وہ غصہ بھی کریں گے نا تو وہ لڑکی کبھی بھی برا مائنڈ نہیں کرے گی، وہ یہ کہے گی کہ مجھے میرے امی ابو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ان کی بات ماننے کی اطاعت کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ بہو تو یہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے والدین کے گھر پر تھی تو میری سہیلیوں کے آنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن یہ جو ساس سسر ہیں کہنے کے تو میرے ماں باپ کی طرح ہیں، لیکن اگر میں کسی سہیلی کے آنے کا ذکر بھی کروں تو میری طرف ایسی نظروں سے گھورتے ہیں کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا حافظ صاحب۔ سہیلی آئیں یا نہ اس میں سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ اپنی لائف گزارنا ہے، آپ نے تو پھر یعنی اس کا مطلب ہے ساس سسر ماں باپ تو نہیں ہو سکتے نا؟ نہیں ماں باپ اگر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے۔ نہیں ایک بات ایڈ کروں، ملک صاحب ایک بات ایڈ کروں، دیکھیے ہر لڑکی کے خواب ہوتے ہیں، وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میرے خواب پورے ہوں۔ وہ شخص، وہ لڑکا جو خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو وہ اس کے خوابوں کی تکمیل کیسے کرے گا؟ جب وہ اس کے خوابوں کی تکمیل نہیں کرے گا تو اس سے کنٹرڈکشن پیدا ہوگی، اس کنٹرڈکشن میں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہر والدین امیر نہیں ہوتا۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ حافظ صاحب نے خود یہ کہا کہ 15ویں صدی کے مجتہد کا اجتہاد 20ویں صدی کے مجتہد کے اجتہاد سے مختلف ہو سکتا ہے، دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 21ویں صدی کے سوشیو پولیٹیکل تقاضوں کے مطابق شادی کی ایج کو آگے لے جانے کو اتنی پسند کی نظروں سے کیوں نہیں دیکھ رہے عبداللہ ملک صاحب؟ دیکھیں وہ اس لیے کہ ہم اجماع پر نہیں جاتے، ہم چیزوں کو سائنٹیفکلی نہیں دیکھتے، ہم آنے والے مسائل کو نہیں دیکھتے، ہم ان چیزوں کی دیکھیں نا، اسلام میں کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ اسی پہ قائم رہیں کہ نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں اسلام میں ایج کا وہ نہیں لکھا ہوگا جی 14 سال کی ہونی چاہیے، لیکن بلوغت کی ہے، بلوغت میں ایج تو نہیں لکھی، بلوغت میں یہ ہے کہ 12 سال کی بلوغت ہے، 13 سال کی، 14 سال۔ لڑکی سمجھدار ہے، وہ اچھے اور برے چیزوں کو فرق سمجھتی ہے۔ اس وقت اور تھے، آبادی کم تھی، ٹھیک ہے نا، جنگیں زیادہ تھی، بیماریاں زیادہ تھی، ایوریج لائف کم تھی جی، وہ اور اس کے معاشرتی مسائل اور تھے، اس کے سماج میں چیزیں اور تھی۔ اب دیکھ رہے ہیں سائنٹیفک دور ہے، اب ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس قسم کے اقدامات کیے جائیں گے تو اس سے
پیچیدگیاں پیدا ایک ہوں. بڑے مزے کی بات ہے نایاب کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسد اور نمرہ کی شادی کی تصاویر وائرل ہوئی. یہ فینومینا وائرل ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ نارمیلٹی نہیں ہے, یہ روٹین نہیں ہے. اگر یہ نارمیلٹی یا روٹین ہوتی تو پھر یہ تصاویر وائرل ہی نہ ہوتی. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ نارمیلٹی یا روٹین نہیں ہے تو ایک مڈل کلاس خاص طور پر اس کو اپنے اقتصادی پرنسپل سے متصادم پاتی ہے کہ وہ اتنی جلدی شادی کرتے لڑکے یا لڑکی کی. نایاب جی اویس, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ان دونوں بچوں کے لیے بہت برا بھی لگ رہا ہے. میں ابھی آپ کو یہ بتا رہی تھی تو میری طرف سے حافظ صاحب مبارکباد بہت دے زیادہ, رہی ہیں. میری طرف سے بھی ان کو میں کنگریچولیشن نکاح کی وجہ سے مبارکباد کی. گھر بھی جانا دیکھ لیجیے. میری طرف سے بھی ان کو مبارکباد ہے. بٹ obviously کیونکہ یہ وائرل ہو گیا ہے اور یہ ایک ٹاپک بن گیا ہے, یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے ویسے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کلاس کی. اگر آپ وہ دیکھیں, وہ کلاس جو وائرل نہیں ہوتی, یعنی کہ جو نچلا جو طبقہ ہے, جو غریب طبقہ ہے, اس میں تو یہ عام چیز ہے, یہ تو ڈیلی ہوتی ہے یہ چیز. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ طبقے کے اندر اوپر موو کرتے ہیں تھوڑا سا, اب میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتی ہوں. انفیکٹ مڈل کلاس کے اندر شاید یہ اور بھی زیادہ کوسچنیبل ہے, کیونکہ جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے اس کے اندر بھی فائنینشیل پرابلمز تو ہے ہی نہیں. وہاں پر تو پھر بھی لوگ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے 20 سال کے لڑکا لڑکی کی شادی کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے, انہوں نے ویسے بھی اتنا مال انہیریٹ کرنا تھا, اتنے پیسے. مڈل کلاس کا اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, یہ اور بھی زیادہ سٹرینج بات ہے کہ دو لوگ جو شاید اکنامک طور پر اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں, اس میں ایکچولی یہ انیوژل بات ہے کیونکہ واقعی میں ہی شاید پہلے انہوں نے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانا تھا, اور یہ ان کے طبقے کے اندر ذرا انیوژل بات ہے کہ ایسے ہو گیا. یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. ایک اور ریزن یہ ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ طبقاتی لیڈر کے اوپر جتنا اوپر جاتے ہیں تو آپ کا جو ولنگنس ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, اپنے بچوں کے کریئر پہ پیسے سپینڈ کرنے کی, وہ بڑھتی ہے. یہ نارمل ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایک غریب طبقے کا انسان جس کو فائنینشیل نیسیسٹی ہے بیٹی کی شادی کرنے کی, انفیکٹ وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا پاتا. اور وہ لوگ جن کے پاس یہ اپرچونٹی ہے وہ یہ اپرچونٹی کیوں نہیں لے رہے. بہت خوبصورت بات ہے. اور عبداللہ ملک صاحب, پڑھانا تو ایک مسئلہ ہے, کہاں پر پڑھانا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے. اگر دادا جی کی خواہش ہے کہ ان کا جو پوتا ہے وہ مدرسے میں پڑھے, اور ماں کی یہ خواہش ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ایک انگلش میڈیم سکول میں پڑھے, تو چونکہ دادا جی فائنینسر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی چلے گی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ فطری طور پر ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے. لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو سوشل ٹیبوز ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جو لڑکی کو اس کی سیکیورٹی نہیں ہوتی, تو زیادہ یہ پرایا دھن ہے, اس کی عمر چھوٹی بھی ہے تو کوئی بات نہیں, اگر کوئی مناسب رشتہ ہے تو ہم اسے بجا دیتے ہیں, اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں, یہ بوجھ سمجھ کے اتار دیتے ہیں. یہ غلط روش ہے. اس سے وہ جو حالات آنے والے ہوتے ہیں اس سے مزید اس بچی کو نقصان ہوتا ہے, اور ہم ایک جہالت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, شادی ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, اور جن خاندانوں کی ہم بات کرتے ہیں, اگر کسی کے پاس پیسہ ہے وہ اس کو اچھا, بچوں کو فیوچر دینا چاہیے یا انہیں فیوچر کے لیے تیار کرنا چاہیے ملک صاحب؟ انہیں فیوچر کے لیے تیار کرنا چاہیے, آنے والے دنوں کے لیے تیاری ہونی چاہیے, زمانے کو پکڑنے کا گر سکھانا چاہیے. بالکل بالکل, زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے چاہیے, سماج میں کیسے رہتے ہیں, چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, بچے کی گرومنگ کیسی ہوتی ہے. جب تک ماں, ہم کہتے ہیں نا, پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ایک اچھی جنریشن نہیں دے پائے گی. ایک جاہل ماں کیا کرے گی؟ اچھا, حافظ موسیٰ صاحب, بالکل 21ویں صدی کے جو کہ سماجی تقاضے ہیں ان کے مطابق, یہاں ہم مذہب کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں, جو راستہ آپ بتا رہے ہیں وہاں پر عزت نفس لیٹی ہوئی نظر آتی ہے, جو راستہ عبداللہ ملک اور نایاب جان بتا رہے ہیں وہاں پہ عزت نفس کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. زیادہ اہم کیا ہے؟ دیکھیں کہ جب والدین اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں تو وہ اگر خاندانی ہونا, خاندانی, تو وہ اس خاندانی سے کیا مراد ہے؟ کہ اچھے لوگ ہوں. اچھا, ویسے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو بغیر خاندان کے اس دنیا میں نہیں, خاندانی جو ہمارے ہاں جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو عرف میں آپ کو معلوم ہے
کہ خاندانی کنے کہتے ہیں ویسے خاندان کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان آج تک ہے جو بغیر خاندان کے بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں آیا؟ نہیں وہ نہیں آیا، لیکن خاندانی کسی برگد کے درخت سے، آپ شیشم کے دیکھیں درخت سے. خاندانی جب کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو عرف میں ہم جب یہ یوز کرتے ہیں کہ کیا ہم خاندانی سب آدم و حوا کی اولاد نہیں ہیں؟ ہم سب ایک ہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں حافظ صاحب؟ وہ نام میں سب بھی ڈسکرمنیشن ہے آپ جی ایگزیکٹلی. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن خاندانی مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو عرف میں مشہور ہوتا ہے، جو معروف ہوتا ہے. تو اگر والدین اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں تو اتنا خرچہ اگر لاکھوں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی پڑھائی پر اور ان کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے وہ اور بھی لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح ہم نے یہ ایشو بنایا ہوا ہے کہ ان بچوں نے شادی کی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ اگر پارک میں بیٹھ کر یہ سیلفیاں بنائیں. چھوٹا سا سوال، ایک پریگننٹ ماں ایگزام کی تیاری کیسے کرے گی؟ تو اگلے سال دے دے ایگزام. نایاب اٹس سو کنوینئنٹ. آئی ایم ریئلی امپریسڈ حافظ صاحب کہ کیا ضرورت ہے کہ اسی سال ایگزام دے. نہیں اگلے سال دے سکتی ہے نا. جی نایاب جی دیکھیں اویس، میرے لیے یہ چیز ایک ایشو پہ بوائل ڈاؤن کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی جو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی چھوٹی عمر میں شادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ لڑکا اور لڑکی خود مختار ہو جائیں گے. یہ میرے لیے شاید ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. پرٹیکولرلی خود مختار ہونا اچھی بات نہیں ہے، میں ایگزیکٹلی خدا نہ خواستہ کیوں آ گیا کیوں، اور پرٹیکولرلی لڑکیوں کے لیے. لڑکوں پہ تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ چلو، لڑکی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، اگر یہ کام کرنا شروع کر دے گی تو اس کو اپنی عادات عادتیں جو ہے. دیکھیں اویس، جو عورت کماتی ہو تو پھر وہ شوہر کی بات ماننے کے لیے تھوڑا سا کوسچننگ کرے گی. میرا تو یہ خیال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ شاید امپیریکل کوئی ریسرچ ایسی، یہ اتنا سٹرینج ٹاپک ہے کہ شاید پاکستان کے علاوہ کوئی یہ سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ شاید کام کرنے سے کوئی اچھی بیوی یا بری بیوی بنے گی یا اچھی ماں یا بری ماں بنے گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ویس کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو تمام ہاؤس وائفز کے جو ہسبینڈز ہیں وہ تو بہت ہنسی خوشی دفتر آتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، بڑے دکھی موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہی شادیاں چلتی صرف رادر دین وہ کہ جہاں دونوں پارٹنرز ایک لیول پر ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ بدقسمتی ہے یعنی شادی کے. ٹھیک ہے، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین. اب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹ سے یہ پوچھیں گے کہ شادی کے لیے فائنینسز یا عمر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا مینٹل کمپیٹیبلٹی اور میچورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ شادی کے لیے عمر زیادہ امپورٹنٹ ہے، فائنانسز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نایاب مینٹل کمپیٹیبلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے، میچورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں ویسے یہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا تھوڑا تھوڑا کچھ امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ عمر بھی ہونی چاہیے، فائنینسز بھی ہونے چاہیے، مینٹل کمپیٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، میچورٹی بھی ہونی چاہیے. بالکل اسی لیے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو سماج کے اندر جو اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہے کہ شادی کی صرف ایک ہی کوئی رائٹ ایج ہے، ایک ہی ایسا وقت آتا ہے زندگی کے اندر جو آئیڈیل ہے انسان کے لیے شادی کرنے کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر انسان کے لیے یہ فرق ہوتا ہے. ہم صرف کیپس لگاتے ہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بہت کم عمر کی شادی کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ عمر کی شادی کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں. تو جو ہمارا ایوریج انسان ہے اس کے ایکسپیرینسز، اس کی میچورٹی، اس کے فائنانسز. ملک صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ریاست کو اس بات سے کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی کہ سڑک پر کیا ہو رہا ہے. وہاں پر قتل ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن ریاست کو اس بات پہ بڑی دلچسپی ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے. دیکھیے وہ ریاستیں جو سوشل ویلفیئر پہ بیس ہوتی ہیں انہیں جو کنسرن ہوتے ہیں، لیکن ایسی ریاستیں جو اپنے شہریوں کا تحفظ نہیں کر پاتی، جو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہیں دیتی، انہیں کنسرن نہیں ہوتا. اب ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہمارے اعداد و شمار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کلائمیٹ چینجز کا اس کا سامنا ہے، ہمیں غربت کا سامنا ہے، ایجوکیشن کا سامنا ہے. ہماری سوسائٹی میں، ملک میں یہ چیلنجز پائے جاتے ہیں، اور جو آنے والے وقتوں میں سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ ہوگا پاپولیشن کا. دیکھیں جب کھانے والے زیادہ ہو گئے، وسائل کم ہو گئے، اور کم عمری کی شادی سے پاپولیشن میں اضافے کا امکان زیادہ ہوگا. بہت زیادہ. دیکھیں نا، ہم نے جو انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹ کر رکھی ہے فورا پہ 2030 تک کہ ہم اپنی آبادی کو کم کریں گے، تو ہم ویسا نہیں کر رہے. ہماری آبادی
कसरत खतरनाक को बात तो उलमा बढ़ती जा किराम रही है। बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पिछले दिनों सिराजुल हक साहब ने ये कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि कुफ्फार से तादाद के मामले में वो कम से कम जरूर गालिब आ जाएं। नहीं, ये एक गलत रवैया है। ऐसी चीज कभी भी नहीं होता कि आप क्या उनको आप जंगजू पैदा करना चाहते हैं, क्या बच्चे पैदा करना चाहिए? ये तो खुद एक जहालत है। हम एक और ऐसी चीज को दे रहे हैं कि हमारे यहाँ आप देखें ना क्या मसाइल हैं। अब हमारे पास लोग गुर्बत के मारे हुए लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो क्या ये एक जहालत नहीं है? पहले कभी हमने नहीं सुना था कि पूरा खानदान आके रेल की पटड़ी पे आ जाता है। वाकई पूरा हाफिज खानदान मूसा साहब, अगर ये कहा जाता है कि हर बच्चा अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है, जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग पर तवज्जो नहीं दी जाती, उसे टैबू समझा जाता है, आबादी में बेतहाशा इजाफा होता है, वसाइल कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हर बच्चा अपना रिस्क अपने साथ लाता है तो फिर लोग गुर्बत से, महंगाई से तंग आकर माएं अपने 3-3 बच्चों के साथ नहरों में चलाएंगे क्यों? देखिए ये सेंस ऑफ हाफिज साहब जी अवैस भाई, असल में ये है कि हमने जो असल है ना, असल हमारा दीन है, उसको हमने छोड़ दिया है। हमें पता ही नहीं है दीन क्या कहता है हमें। जब तक हम दीनी तालीमात हासिल नहीं करेंगे, दीनी तालीमात को उजागर नहीं करेंगे, तो इस तरह के मसाइल फिर आते रहेंगे। तो बेसिकली इशू यही है कि हमारे जो लोग हैं, नहीं, हमें उलमा कराम तो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को ये गाइड करते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाना जो है वो हराम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल है दुनिया में जहां अभी भी पोलियो एग्जिस्ट करता है। हाफिज साहब, एक आम आदमी अवैस भाई, इस पर मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था यहीं, और ये बिल्कुल गलत बात है। पोलियो के कतरे जो हैं ये आपकी सेहत को, आपके मुस्तकबिल को सेव करते हैं। आलिम दीन को गलत कहने वाले जो है वो तो उस इलाके के लोग तो मारे गए ना, उनका तो सोर्स ऑफ गाइडेंस वही आलिम था। आप देखें, आप ये सवाल उस आलिम दीन से पूछे कि आपने ये ऐसा क्यों कहा, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या हिकमत है। नहीं, अगर एक ही मसले पर 2 उलमा की 2 मुख्तलिफ आरा हैं और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इंतशार का बायस बन रहे हैं मुआशरे को। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की मुख्तलिफ आराएं आती हैं तो लोग फिर मुंतशिर हो जाते हैं, इंतशार का शिकार हो जाते हैं कि हम किसकी बात को। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद मूसा नायाब जान और अब्दुल्ला मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कम उम्री की शादी के जो नुकसानात हैं या जो फवायद हैं जो कि हाफिज मूसा साहब ने बयान किए, आपकी समझ में जो आता है जरूर कीजिए, लेकिन अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।